अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं ज़िया बलोच। सामीन, आज कल सबसे बड़ा पूछा जाने वाला सवाल ये है कि 8 फरवरी को इलेक्शन हो भी गए तो उसके बाद जो पीटीआई के कैंडिडेट जीतेंगे, जिनके लिए पीटीआई बड़ी एफर्ट कर रही है, एप्स तैयार कर रही है, राब्ता जनाब हो रहा है, मैसेज भेजे जा रहे हैं, तो क्या वो लोग सारे के सारे लोग पीटीआई के साथ खड़े होंगे या फिर इलेक्शन जीतने के बाद मुख्तलिफ जनाब सिमतों में उड़ जाएंगे? उनको जहाज लेने आएंगे, कोई जनाब आईपीपी लेने के लिए आ जाएगा, कुछ पर जनाब नून लीग डाका डालेगी, कुछ पर जनाब पीपल्स पार्टी ने अभी से जनाब दांत तेज किए हुए हैं, और जैसे पहले भी पार्टी पर ऐसी सूरत हाल आई है। तो क्या ऐसा होगा कि पीटीआई उनको रोक पाएगी या नहीं रोक पाएगी? उसके हवाले से क्या हदूद हैं, क्या कायदे हैं, किस तरीके से ऐसा होगा? इस हवाले से जनाब आज मैंने खबर शेयर करनी है कि तहरीक इंसाफ ने इस पर एक बड़ी चाल चल दी है और उसके लिए पहला कदम उठा लिया गया है और उनको महदूद करने और ज़ाब्ते में लाने के लिए इकदाम शुरू कर दिए गए हैं। इसकी तफसील जनाब मैंने बतानी है, लेकिन उससे पहले आपको चंद खबरें बता दूं कि बलोच यकजहती कमेटी का एक जो धरना था, बड़ा तवील था, वो नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के सामने लगाया गया था। डॉक्टर माहरंग बलोच उसे लीड कर रही थी। उसको जनाब खात्मे का ऐलान कर दिया गया है और अब उसका 5वां मरला, उस एहतजाजी तहरीक का 5वां मरला शुरू होगा बलूचिस्तान में, और 27 जनवरी को कोयटा में इस हवाले से एक जलसा किया जाएगा। अब यह कहा जाए कि जो बलोच खवातीन और हजारों की तादाद में लोग आए थे इस्लामाबाद, उन्होंने तवील सफर किया था, क्या वो अपने मकसद में कामयाब हुए या नहीं हुए? एक बात तो दुरुस्त है कि उन्होंने अपनी आलमी कम्युनिटी को, पूरी दुनिया को अपनी तरफ तवज्जो दिलाई और इसमें काफी हद तक कामयाब रहे हैं। लेकिन एक और भी मकसद था, जो छुपा हुआ मकसद था, वो ये था कि शायद जो पीपल्स पार्टी, जो हुकूमत है, वो उनके खिलाफ सख्ती करेगी, उन पर तशद्दुद करेगी और फिर ये आलमी सतह पर एक बड़ी हेडलाइंस और बड़ी न्यूज बनेगी। उस हवाले से जो कुछ तो हुकूमत ने कुछ इब्तदाई बेहतर इकदाम किए और उसके बाद जो पाकिस्तान की अदालतें हैं खास तौर पर, उन्होंने इस हवाले से बंद बांधे हुकूमत को, उससे रोका और उनको बैठने की आज़ादी दी, जिससे रिजल्ट ये निकला कि वो खुद ही अपना ये एहतजाजी धरना ख़त्म करने पर मजबूर हुए हैं और वो जो 100% उनके मकासद थे वो हासिल नहीं किए जा सके जनाब। इसके बाद जनाब इमरान खान साहब की 7 मुकदमात में एंटी टेररिस्ट कोर्ट ने जो उनकी जमानतें मनसूख की थी, वो अबूरी जमानतें लाहौर हाई कोर्ट ने बहाल कर दी हैं। यह भी एक यकतरफा तमाशा है जनाब कि एक शख्स जो जेल में बंद है, जो हुकूमत की कस्टडी में है, उसको इस वजह से उसकी जमानतें मनसूख कर दी जाती हैं कि आपने अदालत हाजिरी क्यों नहीं दी। यानी हमारे यहां अदालतों की यह आलम है। उनको चाहिए था कि जब उनको वकला ने बताया था कि वो हुकूमत की कस्टडी में है, तो हुकूमत को नोटिस जारी करते और उनका प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी किया जाता, उनको अदालतों के सामने पेश किया जाता। लेकिन वो बेचारा जो जेल में बंद है, उसी को इल्जाम लगाया जा रहा है कि वो अदालतों में पेश नहीं हुआ। ये सिर्फ जो है हमारे कानून का मजाक उड़ाने के मुतरादिफ बात है और कुछ नहीं है। और इससे सिवाय हंसने के और लोगों की ठट्ठा मखौल बनाने के हमारे अदलिया के सामने कुछ नहीं हाथ आता। लेकिन अगर बारीक बीनी करनी हो तो अंदर से चीजें निकाल ली जाती हैं। अब फिर तो यह भी कहा जाता है कि कासिम सूरी जनाब उसने असेंबली तोड़ी। हालांकि उसने कहां असेंबली तोड़ी, उसने तो एक रूलिंग थी खत्म कर दी, लेकिन उसके कहां से कहां खींचकर मकासद लाए जाते हैं। और अगर नहीं देखना होता तो यह भी नहीं पूछा जाता कि वो मुलजिम कहां है जिसे अदालत पेश करना था और उसको क्यों नहीं पेश किया जाता। और इवन जब तक वो गिरफ्तार नहीं होता तो उसके लिए इंतहाई सख्ती की जाती है कि हर सूरत उसे अदालत पेश करना होगा। लेकिन इमरान खान जेल में चला जाता है तो फिर कोई अदालत नहीं कहती नहीं जी, पहले जैसे कहा था जी स्ट्रेचर पर बेशक लाना पड़े उसे अदालत लाना पड़ेगा। एक मरतबा तो कह देते कि बेशक पूरा मुल्क बंद करना पड़ता है, एक मरतबा तो उसे अदालत ले आओ, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। और यहां पर बहुत सारी मजबूरियां जनाब, वो कहते हैं ना कुछ मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। तो हमारी अदालतों की भी साफ ज़ाहिर बहुत सारी मजबूरियां होंगी जिनकी वजह से ये मामलात बढ़े हैं जनाब। शाह महमूद कुरैशी साहब की जनाब एक मरतबा फिर झड़प हो गई है प्रोसिक्यूटर रजवान अब्बासी साहब से। एक तो गुज़श्ता से पेवस्ता रोज हुई थी, वो तब हुई थी जब जनाब उस हवाले से बयानात कलम बंद किए जा रहे थे। तो ऐसे मौके पर जनाब जो शाह महमूद कुरैशी साहब हैं वो खड़े हो, उन्होंने कहा जी साबिक सेक्रेटरी खारजा जो है ना उनका बयान कलम बंद हो रहा था,
سہیل انور کا، تو ایسے موقع پر جناب وہ ان کو جو پراسیکیوٹر تھے رضوان احمد، وہ لقمے دے رہے تھے. مطلب ان کی خواہش تھی کہ وہ ایسا بیان دیں جو پراسیکیوٹر کو جس سے فائدہ ہو، جبکہ وہ ریٹرن بیان دے رہے تھے. تو ایسے میں جناب شاہ محمود قریشی کھڑے، انہوں نے کہا جی آپ اپنے الفاظ کے منہ میں کیوں ڈال رہے ہیں. تلخ کلامی ہوئی، اس کو روکا گیا. پھر عمران خان صاحب بھی روسٹرم پر آئے تھے. یہ گزشتہ روز کی میں بات بتا رہا ہوں. اور بہرحال اس وقت رضوان عباسی کو ہٹا دیا گیا تھا جناب، اور انہیں کہا گیا تھا کہ وہ مداخلت نہ کریں. لیکن گزشتہ روز پھر ایسا ہوا، اور یہ تب ہوا جناب کہ جب شاہ محمود قریشی صاحب عدالت میں آئے جج ابو الحسنات محمد ذوالقرنین کے سامنے، اور انہوں نے کہا جی کہ آپ کی وجہ سے ہم تو مارے گئے، ہمارے ساتھ تو بہت زیادتی ہوئی. انہوں نے کہا جی کیا ہوا؟ انہوں نے کہا جی آپ نے کہا تھا کہ اپنے کاغذات کے ساتھ میرا آرڈر لگا دیں، تصدیق کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ کے کاغذات قبول ہو جائیں گے. اور ہم نے ویسے ہی کیا، لیکن میرے کاغذات ملتان کے 3 حلقوں سے، 2 قومی اسمبلی کے اور 1 صوبائی حلقہ تھا، وہاں سے میرے کاغذات مسترد کر دیے گئے. آپ کو تو اندازہ نہیں ہے، لیکن ہمارے جناب ہماری تو سیاست ہی جناب اس کو بہت زیادہ گزند پہنچا ہے اور نقصان پہنچا ہے. تو ہے سورج تجھے معلوم کہاں رات کا دکھ، تو کسی روز میرے گھر میں اتر شام کے بعد. آپ کو تو پرواہ نہیں ہے، لیکن ہمارے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے. اس پر جناب جج ابو الحسنات محمد ذوالقرنین صاحب نے کہا کہ نہیں جی، ہم نے جو عدالتی پروسیس تھا، قانونی جو عمل درآمد تھا، وہ پورا کر دیا تھا. بہرحال آپ مجھے درخواست دیں اور اس پر عمل درآمد ہوگا. اچھا، اب عمل درآمد کیا ہوگا جناب؟ اب کہا جائے گا درخواست دیں تو ریزلٹ کیا نکلے گا کہ ملتان کے ان حلقوں کے نتائج روک لیے جائیں گے. اور اس کے بعد پھر شاہ محمود قریشی کے پاس کوئی چارہ نہیں ہوگا کہ وہ ان درخواستوں کو واپس لے لے، کیونکہ اب یہاں نئی صورتحال ہے. ان کی جناب ایک بیٹی اور ایک بیٹا زین قریشی اور مہربانو یہاں سے الیکشن لڑ رہے ہیں. تو بہرحال اب وہ چیزیں جو ہے نا، وہ اب کیا پچھتائے ہوت جب چڑیاں چپ گئیں کو کھیت. تو اب تو یہ صورتحال ہے، اور انہیں جناب انصاف ملے گا تو وہ انصاف الٹا ان کے لیے رحمت کی بجائے زحمت بن جائے گا. تو ایسے میں جناب جب جج صاحب سے بات ہو رہی تھی تو رضوان عباسی صاحب بولے، اور انہوں نے جب مداخلت کی تو شاہ محمود قریشی کو غصہ آ گیا. انہوں نے کہا کہ آپ کیوں مداخلت کر رہے ہیں؟ میں اپنے جج صاحب سے بات کر رہا ہوں، آپ درمیان میں کیوں مداخلت کر رہے ہیں؟ آپ کیا چیز ہیں؟ آپ کی اوقات کیا ہے؟ تو بہرحال ایسے میں رضوان عباسی صاحب بھی جناب کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا جی یہ بتائیں شاہ محمود قریشی صاحب آپ کی اوقات کیا ہے؟ یہ رضوان عباسی صاحب نہیں بول رہے تھے، ان کے اندر کچھ اور بول رہا تھا. وہ کہتے ہیں نا جی، میں نہیں بول دی میرے بچ کوئی ہور بول دا. تو چاہے اسد بڑائے چھو جیل سپریڈنٹ اڈیالہ جیل جو عمران خان صاحب کو آ کر توہین کرتے ہیں، یا پھر رضوان عباسی صاحب ہوں جو شاہ محمود قریشی صاحب کے سامنے اس طرح بلا وجہ آ کر ان کی مخالفت کرتے ہیں، ان کی توہین اور ان کی جناب عزت خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ شاہ محمود قریشی صاحب کو بھی پتا ہے، عمران خان صاحب کو پتا ہے، قوم کو بھی پتا ہے کہ یہ خود نہیں بول رہے، ان کے اندر کوئی اور بول رہا ہے، یہ وقت بول رہا ہے. اور یہ وقت چونکہ ایسا ہے، چلیں ٹھیک ہے، بولتے رہیں جناب. اگلی بات جناب ہم کرتے ہیں جناب جو یہ جس کا میں نے انٹرو دیا تھا کہ ان جو کینڈیڈیٹس ہیں پی ٹی آئی کے، ان کو کس طریقے سے قابو میں رکھا جائے، ان کو کس طریقے سے اپنے کنٹرول میں رکھا جائے کہ جب الیکشن میں یہ جیت جائیں، اور عمران خان کی وجہ سے جیت جائیں، پی ٹی آئی کی وجہ سے جیت جائیں. کیونکہ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگ اپنے کینڈیڈیٹس کو تلاش کر رہے ہیں، اور جیسے عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ یہ الیکشن وہ ہوگا جس میں کینڈیڈیٹس نہیں تلاش کریں گے اپنے ووٹرز کو، بلکہ ووٹرز جا کر اپنے کینڈیڈیٹس کو تلاش کریں گے. ایسا ہی ہو رہا ہے. تو کیا یہ اڈاریاں مار جائیں گے؟ یہ اڑ کے دوسرے جناب جگہوں پر، دوسرے بسیروں پر اور دوسری جگہوں پر چلے جائیں گے؟ تو اس حوالے سے جناب ایک پیش بندی کی گئی ہے. ایک تو یہ ہے کہ اب جو لوگ رہ گئے وہ اس قدر زیادہ جناب غیر مخلص نہیں ہیں، یہ زیادہ تر مخلص لوگ ہیں. وہ جناب جو مجنوں تھے، دوسروں کی چوری کھانے والے اور دوسروں کے اشاروں پر آئے ہوئے تھے، وہ تو بھوگ لیے، بہت پہلے بھاگ لیے. اب تو وہ لوگ ہیں جو اپنا نقصان کرا رہے ہیں، اپنی جناب گھر برباد کروا رہے ہیں، اپنے کاروبار تباہ کروا رہے ہیں، لیکن پھر بھی خان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. لیکن عین ممکن ہے کہ بعد میں اس حوالے سے 2-3 بندشیں. ایک تو یہ جو ان سے حلف کا سلسلہ ہے، یہ بھی حلف ان کے لیے ہوتا ہے جو دیانت دار ہوتا ہے، ورنہ زبان ہی کافی ہوتی ہے. لیکن چونکہ قانونی دائرہ نہیں تھا تو اب سلمان اکرم راجہ صاحب نے باقاعدہ اس حوالے سے قانونی پیش رفت کی ہے، اور انہوں نے آ کر یہ کافی آپ کو مقدمات، کافی لیول پر مقدمات آپ کو لڑنے پڑیں گے اور پھر جا کر آپ کی جیت ہوگی.
تو ایسے میں جناب سلمان اکرم راجہ نے پہلا جو پڑاؤ ہے وہ ڈال دیا ہے، یوں سمجھے کہ اس جھیل میں پہلا پتھر ڈال دیا ہے، پہلی ارتعاش کر دی اور پہلا قدم اٹھا دیا، یا پہلی چال جو ہے وہ کم از کم چل دی ہے۔ آگے بہت ساری چال چلنی پڑیں گی، اور یہ چال یہ ہے کہ انہوں نے جناب لاہور ہائی کورٹ میں جا کر درخواست دی ہے کہ میں پی ٹی آئی کا کینڈیڈیٹ ہوں، میں پی ٹی آئی کو انڈورس کرتا ہوں، پی ٹی آئی مجھے انڈورس کرتی ہے کہ یہ باقی ہمارے کینڈیڈیٹ ہیں، اور دوسری طرف جو پاکستان تحریک انصاف ہے وہ اس وقت بھی الیکشن کمیشن میں رجسٹرڈ جماعت ہے، اسے ڈی لسٹ نہیں کیا گیا ہے، وہ اس وقت ریکگنائزڈ جماعت ہے، لیکن مجھے آزاد امیدوار ڈکلیئر کر دیا گیا ہے۔ نشان جانے کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ مجھے آزاد امیدوار ڈکلیئر کر دیا جائے، میں اس وقت بھی پارٹی کا جناب ممبر ہوں اور پارٹی کا امیدوار ہوں، مجھے بے شک نشان کوئی اور دے دیا گیا ہے بھلے سے پہلے تو وہ بھی غلط ہے، لیکن اگر دے بھی دیا گیا ہے تو مجھے آزاد امیدوار ڈکلیئر نہیں کیا جا سکتا، مجھے پارٹی کا ہی امیدوار رہنے دیا جائے۔ یہ ایک بہت ہی اہم پیش رفت ہے، اور الیکشن کے بعد سے پہلے یہ معاملہ سالو ہو سکتا ہے، یا کم از کم یہ ابتدائی لاہور ہائی کورٹ کے بعد ایون سپریم کورٹ میں بھی جا سکتا ہے، اور اسی چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے پاس جا سکتا ہے، جنہوں نے 13 جنوری کو انتخابی نشان بلہ واپس لینے کا وہ ایک انتہائی بدبودار قسم کا فیصلہ دیا، جو گھٹیا، جس کے بارے میں پوری دنیا میں اس کو تھو تھو کیا جا رہا ہے، اور اس کو کہا جا رہا ہے کہ یہ انصاف کے معیار کے مطابق نہیں ہے بلکہ یہ نظریہ ضرورت ہے، اور جس کی وجہ سے اس فیصلے کو بھی اسی جسٹس منیر کے کھاتے میں ڈالا جا رہا ہے، اور شاید یہ تاریخ کے کوڑے دان پر ملے اور یہ فیصلہ سب سے اوپر پڑا ہوا ہو، پتا چلے۔ بہرحال اس فیصلے کی وجہ سے ہو سکتا ہے یہ جو سلمان اکرم راجہ صاحب نے درخواست دی ہے یہ بھی چیف جسٹس صاحب کے پاس پہنچ جائے، اور چیف جسٹس پھر اس پر ایک مرتبہ پھر نظر ثانی کریں اور صورتحال کو دیکھیں، اور اس حد تک جناب ڈیمیج نہ ہو سکے جو اس بلے کے جانے کے بعد گیا ہے، اور ان جو جیتنے والے کینڈیڈیٹس کو پارٹی ڈسپلن کا پابند کر دیں۔ اور اس حوالے سے جناب ایک اطلاع یہ بھی ہے کہ شاید 8 فروری کے الیکشن سے پہلے پی ٹی آئی جو ہے وہ اپنے انٹرا پارٹی الیکشن بھی کرا دے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ان کے خلاف جو منحرفین ہیں ان کے خلاف جو ڈسپلنری ایکشن لینا ہے جو چیئرمین نے لینا ہے، اور اس وقت چونکہ ٹیکنیکلی اور لیگلی چیئرمین نہیں ہے کیونکہ سپریم کورٹ سے وہ ان کے خلاف فیصلہ آ چکا ہے، لیکن اگر اس دوران وہ ان تمام شرائط کے مطابق جن پر جناب چیف صاحب بھی کہتے ہیں، سپریم کورٹ بھی کہتی ہے، الیکشن کمیشن بھی کہتا ہے، اور ان کا اپنا آئین بھی کہتا ہے، اس کے مطابق الیکشن کرا دیتے ہیں، تو پھر جو بھی چیئرمین منتخب ہو وہ ایک ریکگنائز ہو جائے گا، اور پھر وہ ان منحرفین کے خلاف ایکشن لے سکے گا۔ بہرحال ہوگا یہی کہ اگر اس وقت پی ٹی آئی نے بہت زیادہ سیٹیں لے لی اور ان کے اپنے کینڈیڈیٹس کھڑے رہے تو پھر تو معاملات بڑے اچھے خوش سلوکی سے حل ہو جائیں گے، لیکن اگر وہ کہتے ہیں پیا من نہ بھائی یہ پارٹی اور وہی صورتحال رہی تو پھر اشارے بھی کیے جا سکتے ہیں، فیصلے دوسری جگہوں سے بھی آ سکتے ہیں، اور پھر اور بھی میدان چنے جا سکتے ہیں۔ لیکن بہرحال پھر بھی پی ٹی آئی چونکہ فائٹ کر رہی ہے، اور اس نے آج اس حوالے سے ابتدا کر دی، اور سلمان اکرم راجہ صاحب نے کر دی ہے، اور یہ بھی عین ممکن ہے کہ تمام لوگوں کی طرف سے باقاعدہ الیکشن کمیشن کو درخواستیں دے دی جائیں کہ ہم چونکہ پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹس ہیں لہٰذا ہمیں آزاد نہ کنسیڈر کیا جائے، تو یہ بھی ایک پیش بندی ہوگی، اور بعد میں جا کر اگر وہ کسی اور پارٹی میں جانتے ہیں تو وہ ان کی اپنی درخواست ہی ان کے خلاف جائے گی۔ لیکن بہرحال یہ ہوتا تبھی ہے جب صورتحال کنٹرول ہو، ملک میں ڈیموکریسی ہو، ملک میں آئین اور قانون کی حکمرانی ہو۔ جب آئین کی حکمرانی نہ ہو اور کسی اور چیز کی حکمرانی ہو تو پھر کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ بہرحال یہ میرے اب تک کی جناب گزارشات تھی، مجھے میرے چینل کو اپنی محبتوں اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔